कि औरत की ताकत उसकी बंदूक और उसकी तोप में नहीं है, उसकी ताकत उसके एक कन्विक्शन में है और उसकी जद्दोजहद में है। आज प्रोग्राम में बात करेंगे आसमा जहांगीर की, जिनकी कल अचानक वफात के बाद मुल्क और दुनिया भर से ताज़ियत के पैगाम आने का सिलसिला जारी है। आसमा जहांगीर न सिर्फ एक मारूफ वकील थी बल्कि इंसानी हुकूक की चैंपियन भी, जिन्होंने सारी जिंदगी जमहूरियत के हक में और गरीबों, खवातीन और अक़लियतों के हुकूक के लिए लड़ते गुजार दी। आसमा जहांगीर ह्यूमन राइट्स कमीशन की को फाउंडर भी थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें मजहबी आज़ादी के हवाले से स्पेशल रैपिटर का ओहदा भी दिया था। आसमा जहांगीर का नमाज जनाजा कल 2 बजे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिनकी राब्ता कमेटी ने साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार को ओहदे से हटा दिया है। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी के दरमियान कुछ दिनों से सेनेट की टिकट्स पर झगड़ा चल रहा था, लेकिन अब नए कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन कमीशन को पार्टी सरबराही में तब्दीली की इत्तला दे दी है। और आखिर में बात करेंगे NA 154 लोधरा की, जहां आज ज़िमनी इंतखाब हुआ। तहरीके इंसाफ के जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिसके बाद PTI ने उनके बेटे अली तरीन को इलेक्शन का टिकट दे दिया। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूँ गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे रब्ता करने के लिए सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@डॉन पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, ज़माना चूँकि 24/7 का है, ताज़ा तरीन लम्हा लम्हा वगैरह वगैरह हम ड्रामे लगाते हैं हर वक्त बाखबर, लेकिन मौका ऐसा कभी कभी होता है। तो जैसे आपने वो फरमाया, लोधरा का बाय इलेक्शन बहुत कीनली हर आदमी उसको वॉच कर रहा था और अभी तक जो है गैर सरकारी और गैर हतमी जो हैं तकरीबन 117 पोलिंग स्टेशंस के, तुम ये समझ लो कि तकरीबन आधे आ चुके हैं। और उसमें जो PMLN की जो लीड है, अच्छा लीड हो गई अब, वो 14,000 से भी ऊपर जा रही है। तो एक हवाले से तो ये अपसेट होगा ना, अपसेट है। और ये अपसेट जो है ये सच्ची बात है खुद मेरे लिए भी। आई वॉज टेकिंग इट लाइक मैनी पीपल फॉर ग्रांटेड कि वो अली तरीन साहब जीत जाएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ वाक़यात हुए हैं और जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि बदकिस्मती से हम अपनी डोमेस्टिक सियासत के बखेड़ों में उतने उलझ गए हैं कि जो बैनुल अक़वामी हमारे इर्द जो मंजर बन रहा है वो अक्सर हमारी निगाहों से ओझल रहता है। कोशिश करेंगे कि वक्त मिल जाए तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बॉस आसमान ऑब्वियसली मेरा सबसे बड़ा मसला ये है, इतवार के दिन हुआ, ज़ाहिर है हर चैनल पे बात हो रही है, शख्सियत इतनी बड़ी थी, लेकिन मेरा ज़ाती चूँकि उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और समझे कि हमारा एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पर एक सकाफ़त की नुमाइंदा थी। उनके बहुत सारे पहलुओं पे लोगों ने बात की है लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। देखो, लाहौर की पहचान ये है कि तंज़िया तौर पर कहा जाता है जी तख्त लाहौर, कि यहाँ के लोग, यहाँ की अशराफिया जो है वो इस्तेसाली है, एक्सपेंशनिस्ट है, हर एक को काबू में रखना चाहती है, छोटे सूबों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने में ज़रा देर नहीं लगाती। और एक लाहौर की पहचान ये है कि जी बस वहाँ पे सिवाय खाने से कि जी आज कढ़ाई गोश्त हो जाए और टकाटन और चिकड़ छोले और फलाने, यानी इसके अलावा दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। बहुत कम लोग इस बात को याद रखते हैं कि ये तारीख़ी तौर पर लाहौर को
ثقافتی کیپٹل مانا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. نارتھ یعنی کہ دلی سے پہلے اگر کوئی ثقافت کا منظر تسلیم کیا جاتا تھا تو لاہور مرکز تو وہ لاہور تھا. اس سے پہلے ظاہر ہے اوپر پشاور کی اپنی وہ اور درمیان میں پھر ملتان. سو ملتان اور پشاور کے درمیان ان دونوں کے ایک سنگم کے حوالے سے اور دلی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک تہذیب ایک ثقافت خاص طور پر ایمرج ہوئی. اب اس میں اسی جس کا وہ یہ تخت لاہور اور استحصالی اور ہر ایک کو قابو میں رکھنے والی وہ قبضہ گیر اور وہ ایک دبا کے رکھنے والی آمریت کے ساتھ چلنے والے بالکل اس کی اپوزٹ آسما جہانگیر صاحبہ تھی. آسما بی بی اکیلی کو خلا میں نہیں پیدا ہوئی نا. میں ایکچولی یہی بتانا چاہ رہا ہوں جو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہ لوگوں نے نہیں دیا. دیکھیے ان کے والد صاحب جو ہے ہاں جی بالکل باقاعدہ ایک ہائی سول سرونٹ تھے. ملک غلام جیلانی صاحب ڈپٹی کمشنر تھے. ایوب خان کی آمریت آئی انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا. صحیح. ملک صاحب کے والد جو تھے وہ لاہور کے معروف محلہ ککے زیاں کے رہنے والے تھے اور وہ آبائی طور پر گھوڑوں کے بہت بڑے تاجر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب بادشاہ ہوتے تھے تو انہیں جنگی مہموں کے لیے گھوڑے چاہیے ہوتے تھے اور وہ ظاہر ہے سینٹرل ایشیا وغیرہ سے. تو لاہور میں شاہ محمد غوث کا مزار ہے اس کے پاس اس کی منڈی لگا کرتی تھی اور تو اس کے جو بڑے لوگ جو اس کاروبار سے وابستہ سمجھے جاتے تھے وہ آسما کے دادا تھے. ٹھیک. تو ان کا یہ بیٹا جو کہ ڈی سی ہوئے اور جب ایوب خان کی آمریت نے باقاعدہ لوگوں پہ خوف اور دہشت طاری کر دی اور خاص طور پر جب گورنر ان کے امیر محمد خان تھے ویسٹ پاکستان تو ہی ریزائنڈ فرام ہز جاب. واٹ اے پرنسپلڈ مین. اور انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا. صحیح. انتخاب جیتا حالانکہ اس وقت براہ راست نہیں بلکہ بلدیاتی آپ کو. اور وہ جیتنے کے بعد جب وہ قومی اسمبلی میں گئے تو وہ عوامی لیگ کے ساتھ بیٹھے. ٹھیک. کہ عوامی لیگ اس وقت حسین شہید سہروردی اس کے سربراہ تھے. تو ملک غلام جیلانی صاحب یہ محسوس کر رہے تھے 60s میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے بنگالی بھائیوں میں ایک اجنبیت ایک مغایرت آ رہی ہے. لہذا برج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب سے لاہور سے اور پنجاب کی طاقتور اشرافیہ سے آواز اٹھے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو تاکہ پاکستان کو متحد رکھا جا سکے. تو ایک یہ تو ہو گیا والد کی طرف سے اثاثہ. آسٹریلیا سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب ذیشان بات کر رہا ہوں. آپ کا بہت عرصے سے میں بہت پہلے سے آپ کا شو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. جی بھیا حکم. اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ کے شو میں کال ملی ہے. میڈم نصرت میڈم آسما کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ میری پیدائش ارلی 80s کی ہے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ شروع کے زمانے میں جب یہ پرنٹ میڈیا پہ ہی ہم لوگ ڈپینڈنٹ تھے, ہم ادھر ادھر ہمیں کچھ انفارمیشن کا کوئی ادھر وہ نہیں تھا, تو ان کے بارے میں نیگیٹو چیزیں بھی پڑھنے کو ملتی تھی. تو میں جب چھوٹا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ بڑی یہ اینٹی اسلام اینٹی مسلم اور یہ پیڈ ایجنڈا پہ کام کرتی ہیں اور کچھ. لیکن جب گرو اپ کیا, جب ایک ارتقائی انسان کی سوچ چینج ہوتی رہتی ہے, تو اس پہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کتنی ضرورت ہے. اور مجھے اب مطلب ان کی لائف تو سب کے سامنے ہی ہے, اس میں کیا کچھ بولوں گا. لیکن مجھے اس سے زیادہ افسوس یہ ہو رہا تھا کہ کل جب میں سرچ کر رہا تھا تو بہت افسوس یہ ہوا کہ ایک پوری فوج ہے جو آج بھی ان کی وفات کے بعد بھی وہ آپ نے اچھی بات کی ہے. اس موضوع پر میں یقیناً بات کروں گا. آپ کا بہت شکریہ چونکہ آپ نے آسٹریلیا سے کال کی تھی, اور ہمارے دوست جو پی سی آر میں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اوورسیز سے اگر کوئی ہمارا سننے والا ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ترجیح دیتے ہیں. میں یقیناً آپ کی اس بات کو بھی یقیناً اس کو ڈسکس کریں گے کس انداز میں کرنا چاہیے. اس کے لیے گلمینے کے ساتھ میری بات ہوگی. فی الحال میں ایک کانٹیکسٹ میں جو ڈال رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والد کا ذکر تو بہت ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے. ان کے ننیال کا ذکر نہیں ہوتا. اچھا اوکے. وہ بھی ان کی جو والدہ جو تھیں وہ مولانا صلاح الدین احمد کی بیٹی تھیں. ٹھیک. اور مولانا صلاح الدین احمد
وہ اردو ادب میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے میگزین شروع کیا تھا ادبی دنیا، جس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، بلکہ انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا۔ اب ڈسینٹ کے ساتھ دونوں طرف سے محبت کا اور سرپرستی کا یہ عالم ہے کہ مولانا صلاح الدین احمد کے رسالے کے جو افیکٹو ڈے ٹو ڈے صحیح معنوں میں، ویسے تو اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، وہ تھے میرا جی۔ اچھا ٹھیک۔ اب میرا جی ایک روایت شکن شاعر اور جن کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب تھی، اور کسی بھی طرح وہ جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کسی ڈبے میں فٹ نہیں آتی، نہیں بالکل نہیں آتی، بلکہ وہ عجیب و غریب، یعنی کہ ایک پرسن جو کہ کسی بھی طرح کی وہ اخلاقیات یہ وہ وغیرہ وغیرہ، وہ جیسے کوئی فرانس کے کچھ شعراء نہیں ہوتے تھے ملار میں ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اس طرح کے ایک کردار۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ویکیوم میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ خاتون ابھری اور انہوں نے اس وراثت کو لیا۔ ٹھیک۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی کیا کروں، کہ میری کوئی عزیز و اقارب، بلکہ بعض اوقات سگی بہنیں کہہ دیں نہیں جی بھائی جان یہ کہ آپ کی دونوں بیٹیاں منڈا بھی تک ہونا چاہیے، آگے نہ کہ میں چلے گا۔ سو یہ نام چلانے والی بات، یہ وراثت والی بات کہ بھائی آپ کس چیز کی وراثت لے کر چل رہے ہیں، ان کو تو ساری تو وراثت یہ کہ آپ ایک ڈیفائنس لاتے ہو، وراثت یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں یار چیزوں کے بارے میں سوالات اٹھانے ہیں، جو بات غلط ہے اسے غلط جو غلط ہے، جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط نہ ہو، آپ اپنی ہی بات کر سکتے ہو، آپ اپنی بات کریں، اس پہ ڈٹ جائیں اور کھڑے رہیں۔ تو اس وراثت کو میں مولانا غلام جیلانی کی وراثت نہیں کہتا ہوں، مولانا صلاح الدین احمد کی وراثت نہیں کہتا ہوں، میں اس کو شاید تھوڑا سا شاونسٹک ساؤنڈ کروں یہ بات کرتے ہوئے اپنے شہر کی علمی وراثت کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح، میں اس کو لاہور کی ثقافتی وراثت، آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ ویکیوم میں نہیں پیدا ہوئی تو وہ پھر جو بیسٹ آف لاہور تھا وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی ایک طرح سے، وہ جو ڈیسنٹ تھی، جو اس میں جو مکالمے کی، جو ادبی مباحث کی، جو پاک ٹی ہاؤس کا کلچر ہے، جو حلقہ ارباب ذوق کا کلچر ہے، اور انکار کا کلچر ہے، حبیب جالب کا کلچر ہے، ایک وہ بھی تو لاہور ہی ہے نا بھیا۔ صحیح ہے، لاہور کو بھی صرف ایک طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے نصرت صاحب، لاہور خالی اشرافیہ کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لاہور خالی وہ کلچر یا کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، یا صرف بالکل یہ کلچر کی، ثقافت کی، جو ایک اور انکار کی، وہ وراثت کو بہادری کی نصرت صاحب، اتنی بہادر خاتون، وہی نا کرج کی نا۔ تو میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وراثت کی نمائندہ ہے، وہ علامت ہے۔ آسما کو ایز اے پرسن تو ظاہر ہے سب نے خراج تحسین پیش کیا، انہیں مس کیا، وہ باقی دوسری جیسے ہمارے آسٹریلیا والے بھائی کہہ رہے تھے وہ بھی بات تھی، اس کو بعد میں ڈسکس کتنی اچھی بات کی ویسے انہوں نے کہ ہی چینجڈ ہز مائنڈ، کتنی ایک سٹیریوٹائپ بات انہوں نے سنی لیکن انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا، لیکن کچھ لوگ نہیں بدلے نا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، ایک بات وہ بس دوسری بات بریک کے بعد کریں گے، چلیں بریک کے بعد بات کریں گے، بریک لیجئے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھی گلبین گلودھرا کی تازہ ترین یہ ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا مارجن جو ہے کامیابی کا، فتح کا، وہ پی ٹی آئی سے اب 15,000 سے تجاوز کر رہا ہے، اور 50% سے زیادہ تقریباً پولنگ سٹیشن کہنا چاہیے، غیر حتمی غیر سرکاری بات، آلموسٹ یعنی کہ میں سچی بات ہے یہ کافی حیران نہیں حیران کن یہ بحث طلب بات ہے، ہم اس کو کریں گے، یہ بہت حیران کن ہے، یعنی کہ کم از کم میں گھر بیٹھ کے اسی لیے گھر بیٹھ کے زیادہ جو ہے نا، ہم نے سوچا سنا تھا وہ علی ترین صاحب نے بڑا کام کیا ہے وہاں، تو میں تو بڑی حیران ہو گئی، لیکن چلیں اس اور بھی یعنی کہ کوشش بھی کی۔ اچھا خیر، اب میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کو زیادہ ان کا لانا چاہتا تھا بنیادی طور پر، ذاتی طور پر اب وہ کتنی وہ بہادر اور یہ وہ ہر ایک سے لڑنے والی، لیکن فرض کرو میں اگر اب اس وقت میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں نا، تو ان کی دانش میں اگر میرے منہ سے کوئی تقریبی بات نکل جاتی تھی نا، تو تمہیں پتہ ہے پہلا فون ان کا ہونا تھا، اور وہ
उस वक्त वो वैसे ज़ाहिर है मुझे तू कहती, हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ पंजाबी बोलते थे और ज़ाहिर है पुराना ताल्लुक था नुसरत साहब लाहौर के। भाई तुसी एहतियात करो, ये नहीं आपको कहती थी आप एहतियात करो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हैरत की बात जो सच उनको लगता था बोल जाती थी। हैरानी की बात है ना कि वो उनका ये होता था कि मैं हूँ ना तो तुम मुझे छोड़ो ना बस, तो तुम जरा जो है वो यू शुड बी केयरफुल। नुसरत साहब ये जो आपने बात की, मेरे वालिद साहब ने कल जब खबर आई हमने सुना कि वो शी हैज डाइड, उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, हम जो बात कभी नहीं बोल पाते थे ना, हमें ये तसल्ली जरूर होती थी कि कोई ना कोई जहां गलत बात होगी आसमा जहांगीर खड़े होके बोलेगी तो हम खामोश रह सकते हैं। तो उसके बाद मैं उन्हें कहता था कि तुसी ठेका लेता है ये वो, मैं ज़ाहिर उनके साथ बदतमीजी भी करता था लोगों की आवाज। और मेरा एक बहुत बड़ा उनके जाने से जो मान खत्म हुआ है कि वो बिल्कुल जब गुस्से में आ जाए ना तो हर एक को उड़ा रही हूँ, तो फिर अक्सर लोग मुझे कहते थे तुम मुदाखलत करो, तो मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहता, लीडर बस जान देना बड़ी होगी बस करो, एंड यूं करके वो यानी कि शी वुड, इतना जाहिर है कि ये वो मैं फिर ये दोबारा कहता हूँ ये कदरों की बात है, ये रिश्तों की बात है। और दूसरी जो बात जो मैं आपको बताऊं कि आज ये लोग जो बात करते हैं कि यार उनका कोई प्रिंसिपल तो था। हाँ बिल्कुल था। 2009 में सवात में ऑपरेशन हुआ, अब सवात का ऑपरेशन ऑन स्पॉट में रहा थ्रू आउट, उसमें वो लोग जो बेचारे वहां से नकल मकानी कर रहे थे, उन्होंने जो जुल्म सितम की दास्तानें सुनाई सबके दिल, और वो जिस तरह बिखरे हुए थे, तो उसके बाद कुछ लोग तो भाग गए वहां से, बाकी लोग जो गिरफ्तार हुए ना तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा। हाँ, कि क्या उन्हें आर्मी के इंटर्न कैंप्स में रख दिया गया कि what to do with them। लेकिन व्हाट टू डू विद देम, आसमा बीबी ने ये पोजीशन ली कि दे शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट्स। अच्छा मुझे गुस्सा आ गया, भी हक है कानून उनके ऊपर, ये क्या बात कर रही हैं, मैंने उन्हें यानी फोन पे ले लिया, क्यों कर रही हैं आप ये बात? मैंने कहा जी ये आप क्या बात कर रही हैं, मैं स्वात से होकर आया हूँ, आपको पता है लोगों के साथ क्या और आप, राइट। मैंने कहा मैं आपको क्लिप्स इस वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको सुनवाऊं जो लोग मुझे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नुसरत तुम कन्विंस्ड हो ना कि लोग उनके खिलाफ हैं, उन्होंने जुल्म किए हैं, तो आप आम अदालतों में केस करके उनसे शहादतें क्यों नहीं दिलवाते उनके खिलाफ। देखो मेरी बात सुनो, अपने डिफेंस का हक जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक है, वो कोई भी हो, और मैं उस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगी। यही तो जबरदस्त। अच्छा अब जब वो ये बात कर रही थी तो हमारी बहुत ही मोहतरम है मुशर्रफ साहिबा, जो सवात से मेंबर रुकने, अच्छा वो उन दिनों वो जब वो तालिबान के साथ झगड़ा हो रहा सब कुछ, उन्होंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा। राइट, वो जरी थी वो सैदू शरीफ में, ज़ाहिर है वो प्रिंस फैमिली की, वो वहीं, और फिर वो सारा दिन अपना जो है वो जो आबादकारी के लिए लोग मुल्तान में आ रहे थे ना उनमें गुजारती थी। ठीक, उन्होंने साथ लाइन मिला ली, उनको उनकी वही वो तो अपना इंपेरिकल तजर्बा कि भाई हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है, ये लोग वैसी हैं, इनको सरेआम लटका दो, ये वो। अच्छा उन दोनों में झगड़ा, बहस, मुबाहिसा, बट शी डिड नॉट गिव अप कि वो कोई भी हो उनको भी वो हक है डिफेंस का, कोई भी इंसान हो, कि भाई एक आदमी ने जुर्म किया है तो और रियासत हो या मैं हूं, अगर हम कन्विंस्ड हैं कि इसने जुर्म किया है और हमारे पास सबूत हैं तो व्हाई डोंट वी ट्राई हिम, क्यों नहीं। यानी ये फ्री फेयर ट्रायल का हक, ये एक उसूल की बात होगी ना, चाहे वो कौन हो, कोई भी हो। अब इस उसूल पे डटना जो है बहुत बहादुरी है, ये है बहादुरी। जब पब्लिक ओपिनियन उस वक्त बिल्कुल उसके आप कहें कि यार मैंने ये काम नहीं करना, अब न करें, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल इज। सही, ये बात लेकिन उन लोगों ने याद नहीं रखी, नहीं जो आज उनके बारे में बहरहाल कराची से कॉल सुन रहे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम जी। हाँ मैं तनवीर आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी तनवीर भाई। नुसरत साहब आप लाइन। जी आप ऑन एयर हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, हमेशा इंतजार करता जी। नुसरत साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें हर माशरे में और हर मुल्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल बहाव के मुखालिफ तैरते हैं। ठीक। जैसे भारत में अर्धोंती राय हैं, इसके अलावा जैसे अमेरिका में नोम चोम्स्की हैं, ये लोग हमेशा मतलब मेन स्ट्रीम के खिलाफ बोलते हैं और इनकी बड़ी इज्जत है दुनिया में। इसी तरह से आसमा जहांगीर भी हमारे मुल्क का एक असासा है, एक यूं समझ लीजिए कि इंटेलेक्चुअल असासा हैं, और उन्होंने उनकी जो खिदमात है ना उनको हम अल्फाजों के उसमें नहीं ला सकते।
کہ ان کی کتنی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے ہر طبقے کے لیے فائٹ کی ہے. ایون یہ کہ انہوں نے جو طالبان ہیں یا جو میں وہی ابھی ان کے ماورائے عدالت قتل کے اوپر بھی ایگزیکٹلی جی سوات آپریشن کے فوری بات کی. میں یہ آپ کو اگست 2009 کی بات کر رہا ہوں, وہ جو پروگرام جو ہوا تھا اکراس دی بورڈ انہوں نے جو ہے وہ مظلوم طبقوں کے لیے اور ان کے لیے جو ہے بات کی ہے. تو وہ ہمارے ملک کا, ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ان کو جو ہے کس طریقے سے کیا کریں. اس کے بارے میں یقیناً میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس میں تھوڑے سے کچھ فلسافیکل ایشوز ہیں جو میں اٹھاتا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مین سٹریم کے خلاف جائیں, جو معاشرے ارے یار چلیں کوئی بات نہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا, اب ہمارے کلچر کی جو بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا کہ پتہ نہیں میں کون سے, اور بخدا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کل میں نے وہ ٹویٹ سے کہ خاص طور پر ایک صاحب کو جو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کے بھی محافظ ہیں, ہمارے ملک کے بھی محافظ ہیں, اور شاید ہماری حفاظت کرنے والے, ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے, اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے, ان کی ترجمانی بھی وہ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. اب وہ بات مسلسل دھڑلے سے ایک بات پوچھے چلے جا رہے ہیں کہ کیا وہ اسلامی تدفین, کیا وہ اس قابل ہیں کہ انہیں وہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ یہ سوال جو ہے. اچھا, اب کیسے کوئی پوچھ میں اس پہ بڑا فروختہ ہوا, پریشان ہوا. میں ذاتی طور پر اتنا اس پہ ہوا ہوں. تم جانتی ہو اچھی طریقے سے کہ ان کی بیٹی منیزہ جو ہماری ساتھی ہے, ہمارے ساتھی کولیگ ہے, نہیں ہماری ویسے ہی کولیگ ہے, وہ تو وہاں تو آئی, اور یو نو کہ میرا اس کے ساتھ ذاتی تعلق بالکل, کیونکہ آپ کی ان کی والدہ سے اتنا اچھا مجھے اتوار کو میرا خیال ہے جن پہلے 10 یا 15 لوگوں کو یہ خبر ملی, میں ان میں سے ایک تھا. ٹھیک ہو گئی بات. میں اس وقت وہ لیٹا ہوا تھا ڈینٹسٹ کی, اس درد سے کرا رہا تھا. اب یہ 8 بجے ہیں پیر کے. میں نے ابھی تک مجھ میں ہمت نہیں ہوئی ہے کہ میں منیزہ کو فون کر سکوں. ظاہر ہے بھائی میرے پاس میں خود جو ہے وہ ریکنسائل نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ نہیں رہی. آپ کی بھی میری جب بات ہوئی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ I don't believe it. میں ہر کسی کا بھی نصرت صاحب جو ان کو جانتا تھا, وقت گزر گیا ہے, ان کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے 2 سیگمنٹس میں تقریر جھاڑ دی ہے, لیکن ماننے کو دل نہیں کر رہا. اور مطلب میں جنرلی کافی ڈھیٹ سمجھا جاتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے طور پر کہ لوگ کہتے رہے, کی طرح میں بھی اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا, لیکن ان کی آخری وقت کو تدفین کو مطلب کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو جو ہوتا ہے ایک آپ کو. اور لیکن مقصد یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جب فون کر کے میں منیزہ کو کیا کہوں. اچھا, اب یار آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. دیکھیے ڈیگال تھا فرانس کا صدر, بہت ٹوٹیلیٹیرین آمرانہ ذہن تھا اس کا. اس زمانے میں الجزائر کی جنگ آزادی چل رہی تھی. فرانس کا ایک دانشور تھا آسمان بی بی جیسا یہاں پر ساکھ, وہ اس نے دھڑا دھڑ جو ہیں وہ پیمفلٹس لکھنے مضامین کے جی آزاد کرو, وہ الجزائر کی آزادی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ڈیگال سے اخبار نویسوں نے پوچھا کہ why don't you arrest him, وہ غدار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اس نے کہا میں فرانس کی سوچ کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں, یہ ایک سوچ ہے. فرانس سوچنے کا نام ہے, یہ ایک سوچ ہے, آپ اسے ڈس ایگری کریں, لیکن میں سوچ کو گرفتار کیوں کروں. بالکل ٹھیک. بخدا یہ لاہور کی سوچ تھی, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی مجھے یاد ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری قیام پاکستان کے شدید مخالف, ان کا جنازہ ملتان میں ہوا. مجھے یاد ہے لاہور میں دروازے بند تھے, یعنی دکانیں بند تھیں. ٹھیک ہے نصرت, that is our culture, you're right. ہمارے اندرون شہر شیرا والا مسجد سے پہلے مولانا احمد علی قصوری صاحب کی مسجد تھی, اور سوری قصوری کہہ رہا ہوں, لاہوری انہیں کہتے ہیں, کیونکہ وہ لاہور ریشمی رومال تحریک. اچھا, اب ان کا جو مسلک تھا جس سے وہ وابستہ تھے, وہ وہاں کا جو مین سٹریم, کیونکہ جو پرانا جو اندرون لاہور ہے
اس کا جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر بریلوی پیر پرست وغیرہ ان کا دیوبند سے تعلق تھا، اور ان پہ بہت کرٹیسزم ہوتا تھا ان دنوں گلی محلوں میں کہ جی یہ تو مولانا اپنا عجیب کوئی کیونکہ دیوبندی واز اے نیو تھاٹ فار. بٹ ان کی بھی وفات ہوئی تو بھائی پوری دکانیں پورے 12 دروازے کے اندر بی ٹھیک. اور لاہور کے ایک بڑے جنازے جو میرے بچپن کے سے ہیں ان میں سے ایک تھا صحیح، جو آپ کو یاد ہے ابھی تک. آپ اب یہ مطلب غلام جیلانی صاحب ان کے والد، ان پتہ ان کی مولانا مودودی سے اتنی دوستی تھی، یہ جب بھی مولانا سے ملتے تھے تو یہ انگریزی میں گفتگو کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا کی خواہش تھی کہ وہ اپنی انگریزی جو ہے وہ بہتر کریں. تو یہ جیل میں رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ان کو تھوڑا بہت وہ پڑھایا بھی تھا، تو وہ جب ان کو ملتے تھے انگریزی میں یہ تو چونکہ بہت برٹش ایکسنٹ میں اصلی وہ شیکسپیرین مارکا انگریزی بولتے تھے، ڈپٹی کمشنر مارکا آدمی تھے. گھر سے ان کے والد کبھی بھی جو ہے نا یعنی کہ پن ٹرائپ سوٹ کے بغیر نہیں نکلتے تھے، کچھ ہو جائے. تو ان کے ساتھ جو ہے یہ ہمیشہ ان کی خواہش پہ مولانا کی انگریزی میں کہ وہ کہتے تھے کہ تاکہ میری سپیکنگ پاور جو ہے وہ بہتر ہو، وہ اس سے بہتر. اب کیا آپ مولانا مودودی کے بارے میں یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہوں؟ شورش کاشمیری آج انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، جس کی بدترین نقالی میں ایک مسخرہ پنڈی میں پیدا ہو گیا. اگر ان سے بڑا ختم نبوت کا دنیا میں کوئی عاشق ہے یا وہ ہے تو وہ میرے سامنے بٹھائیں، نام لیں اس کا. ٹھیک ہے. یہ جب آسما کیس لے کر گئی ہے یحییٰ خان کے خلاف تو کوئی وکیل تیار نہیں ہو رہا تھا. یہ لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کہا جی میں لڑوں گی. وہ ملک صاحب وہ پوائنٹس بتاتے تھے she would appear in court. بالآخر آسما جیلانی کیس کی وجہ سے یحییٰ خان was declared غاصب عامر. تو کس نے نظم لکھی؟ شورش کاشمیری نے. اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ بنت جیلانی پہ ہوا لطف خدائے جلال، مائیں ایسی بیٹیاں جنتی ہیں لیکن خال خال. صحیح. اور it goes on and on and on. بہت لمبی نظم. اب آپ شورش کاشمیری سے بڑے آپ محافظ ہو گئے ہر چیز کے یار، مولانا مودودی سے بڑے ہو گئے ہو، تم ظالم لوگ ہو. اب جب میں نے اس پہ اپنا وہ جذبے کا اظہار کیا تو میرے بہت سارے دوستوں نے جن کا میں بہت کرتا ہوں، میرے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ کے ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ سین ہیں، جیسے وہ ہمارا عباس ناصر اینڈ آن. بہت سارے لوگوں نے کہا نصرت کیوں دل جلاتے ہو یار، یہ کہ جی اگنور کرو. لیکن یار یہ سوچ ہے، اسی سوچ نے مشال خان کے ساتھ وہ کیا جو، اور اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو اور ایک چیز تو سکھائی انہوں نے ہمیں کہ خاموش نہیں ہونا، آپ نے بولنا ہے. اگر ہم ان کے بارے میں نہیں بولیں گے، میں اس سوچ سے بالکل ایگری نہیں کرتی کہ اسے اگنور کرنا چاہیے. آئی تھنک بات کرنی چاہیے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب میرے 3 پوائنٹس ہیں. ایک تو آپ کو سلام. سکھر سے لائن ہی ڈراپ. چلیں جی، چونکہ آپ نے مجھے سلام بھیج رہے تھے تو اس لیے وہ لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں بریک. اچھا وہ بریک کی وجہ سے. چلے جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس میں دیکھو ایک حال ہی کا ہمارا واقعہ ہے نا مشال کے ساتھ، اسی لیے کنفرنٹ کرنا چاہیے نا کہ ایک بچہ ہے. خاموش بیٹھیں گے. میں کہتا ہوں جی اس نے بہت انکمفرٹیبل آپ سے سوالات کر لی. بالکل. ہاں. اب اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر آپ ایک غول جمع کرتے ہیں اور وہ اس کو بمبوڑ ڈالتے ہیں بھیڑیوں کی طرح. اب یہ بات کبھی کوئی، اگر میں تو اس طرح تو کہوں گا کہ وہ تو خوش نصیب ہیں کہ بر وقت چلی گئی. اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو فرض کرو کہ اس طرح کے لوگ کل کلا مریں گے تو انہیں رات کے اندھیرے میں دفنانا پڑے گا. درست. اس کے بعد پھر مخالفین جو ہیں وہ ڈھونڈیں گے قبریں کہاں ہیں، قبریں کھودیں گے اور ان کو یوں پھیلائیں گے. بس اب یہی رہ گیا. کیا ہم اس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ خاموش رہیں گے تو اسی طرف جائیں گے نصرت صاحب. اسی لیے اسے کنفرنٹ کرنا چاہیے اور کبھی بھی بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے. نہیں گلمی نے، میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں نہیں، بس اس پہ واقعی میرے دماغ میں تو کم از کم جن کی رائے کا اور جو میں سمجھتا ہوں کافی سین ہے، رائے کا بہت احترام. لیکن یہ آسما جہانگیر صاحبہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ چپ کر کے وہ جتنی ان پاپولر بات
ان کو اگر وہ ٹھیک لگتی تھی تو وہ کرتی تھی اور وہ کبھی خاموش نہیں ہوتی تھی. تو دیٹس واٹ وی مسٹ ڈو. اس میں میں یہ نہیں پاپولر اور ان پاپولر کی بات یا مشکل یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک الاؤ یوں ہو رہا ہے جس کے آپ اتنے وہ دیکھتے ہیں. بھائی آپ ان کو تو آپ یہ اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجئے. What about those علماء جنہوں نے 2004 میں یہ فتویٰ دیا کہ وزیرستان میں جو ہمارا سپاہی شہید ہو جوان ہو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے, ان کے بارے میں کیوں نہیں بولے تھے آپ لوگ؟ نہیں, isn't it a question? It is, اور ہم خاموش کیا یہ اس طرح کا فتویٰ جاری نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا نصرت تو اس کے بارے میں کیا مین سٹریم پارٹیاں یہ بات کری تھی, آپ کو یاد ہے؟ ان کے بارے میں تو نہیں آپ کو یاد آیا؟ نہیں, ہپوکریسی ہے نا یہ, بیوی اب یا تو پھر بات کریں نا. ہپوکریسی ہے. اور آپ مقصد یہ کہ اس سے بڑی کو بات ہو سکتی تھی کہ ایک پاکستان کی ٹیریٹری دشمنوں نے دین مبین کے نام پر چھین لیا آپ سے, اور آپ کی ریاست کے باقاعدہ ہمارے سپاہی جا کے اس کو ریسٹور کر رہے ہیں رٹ کو, اور یہ اسلام آبادی کی مسجد سے فتوے جاری ہوتے ہیں. وہیں ابھی تک وہی لوگ مسجد میں موجود ہیں. اس کا مقابلہ آپ اس سے کر رہے ہیں یار. یعنی کچھ تو, اور پھر ایک ہمارے ہاں ایک یار جو کلچر کی ہماری ثقافت کیا رہ گیا کلچر نصرت صاحب؟ کلچر کو نہیں بھائی, اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے نا. جو اچھی چیز ہے, اگر ہم ایک طرح تو بار بار کہتے ہیں جی ہمارا کلچر ویسٹرنائز ہو گیا, انڈینائز ہو گیا, نہیں تو یہ ویسٹرنائز کلچر تو نہیں تھا نا کہ مولانا احمد علی لاہوری کا انتقال ہو تو پورا شہر سن ہو جائے. یہ تو ویسٹرنائز کلچر ہے. تو ہمارا کلچر ہے, اس کو کیوں چھوڑا؟ ہمارا کلچر ہے بھائی. سب کیا کریں. مادھو لال حسین 2 اشخاص ہیں, ایک ساتھ دفن ہیں, یہ کلچر ہے. یہ کہاں ویسٹ سے آیا بھائی؟ نہیں آیا نصرت صاحب. کہاں کی کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے اپنی ثقافت کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ زیادہ کہیں گے کہ جی وہ یار پاگل ہے گا, چھوٹو پورا. یہ کہ ہی از اے میڈ مین, یار بی لیٹ ہم سے, اور ٹھیک ہے, اور چھوٹو جی تسی دار والے بحث ہی کر دے رہے ہیں بھائی. یہ کہ فائن, یہ ایکسیپٹنس تو ایک ایسے وقت میں جب آج تو کہتے ہیں نا کہ ڈیجیٹلائز ہو گیا, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, مائی فٹ یہ پڑھ لکھ کے حاصل کیا ہم نے. تو کنفرنٹ کرنا چاہیے نا, اور کنفرنٹ کرتے رہنا چاہیے نصرت صاحب. نہیں چلیں کیا کریں, آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. ہم کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.